बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हारिस, इधर आओ मेरे पास। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, सिर्फ एक बार आओ ना मेरे पास। एकदम घबराकर हारिस की आंख खुल गई। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। ये कैसा ख्वाब था? मैं तो एकदम डर ही गया। हारिस मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और पानी पीकर फिर सोने के लिए लेट गया। उसने सुबह उठने के बाद किसी से भी इस ख्वाब का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे ख्वाब में कोई नजर ही नहीं आया, सिर्फ आवाज सुनाई दी। उसने कहा और स्कूल चला गया। वापस आया तो उसे लगा कि उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है, लेकिन जब उसने अपने दाएं बाएं देखा तो कोई भी नहीं था। उसने अपना वहम समझकर सर झटक दिया और आगे चल पड़ा। जिस दिन हारिस को गांव के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया गया और उस दिन से उसकी बदकिस्मती का आगाज हुआ। स्कूल गांव से बाहर वीरान जगह पर था। वो बहुत वीरान और उजड़ी हुई जगह थी। वो स्कूल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। स्कूल के एक तरफ क्लासें बनी हुई थी और दूसरी साइड पर एक बाग मौजूद था। पहले ये बाग बहुत खूबसूरत हुआ करता था और अब गुजरते वक्त के साथ मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वीरान और उजड़ा हुआ दिखाई देता। अब इस जगह से रात के वक्त अक्सर चीखों की आवाजें सुनाई देती और अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती, और कभी किसी लड़की के रोने की आवाज आती तो कभी कभी धुआं भी उठता हुआ दिखाई देता। आहिस्ता आहिस्ता इस स्कूल के खिलाफ काफी खौफनाक बातें फैलने लग गईं। इस वजह से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया। फिर स्कूल के असातिज़ा ने बाग के गिर्द बाड़ लगवा दी कि आइंदा बाग में कोई ना जाए, और बच्चों को भी ताकीद की कि आइंदा कभी कोई इधर का रुख ना करे। हारिस, आओ ना, तुम आते क्यों नहीं? हारिस, अब आ जाओ, तुम आते क्यों नहीं? उस रात भी हारिस को रात के 2 बजे ही ख्वाब नजर आया, मगर इस मर्तबा आवाज के साथ कुछ जानी पहचानी सी जगह थी। जब हारिस की आंख खुली तो उसे एक डरावनी और खौफनाक चीख सुनाई थी। एकदम डर कर हारिस ने चीख मारी तो चीख की आवाज उसकी मम्मी पापा और भाई ने भी सुन ली और वो उठ गए। हारिस बहुत डर गया था। जल्दी से फैजान पानी लाया। हारिस ने पानी पिया और मम्मी के साथ लिपट कर रोने लगा। हारिस बहुत बड़ा नहीं था, 5वीं क्लास का तालिब इल्म था और वो स्कूल भी 5वीं तक ही था। हारिस को उसकी मम्मी पापा ने स्कूल से दूसरे बच्चों की तरह नहीं हटाया था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उसका आखिरी साल है, फिर कहीं और दाखिल करवा देंगे। अब इम्तिहानात भी करीब हैं, लेकिन हारिस का स्कूल वो साल जिंदगी का आखिरी साल बन गया। पापा, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मेरे स्कूल का वो बाग जो दिखने में ही इतना डरावना है, मुझे ख्वाब में वो बाग दिखाई दिया है और वहाँ एक लड़का है जो मुझे पुकारता है और नजर नहीं आता। परसों मुझे सिर्फ आवाज सुनाई दी थी ख्वाब में। हारिस, इधर आओ मेरे पास। तुम क्यों नहीं आते हो? आओ ना, आओ मेरे पास। और आज रात वही आवाज आई है, मगर उसके साथ ही बाग भी दिखाई दिया है। पापा, मैंने स्कूल नहीं जाना। हारिस ने रोते हुए अपने पापा से कहा। बेटा, बस तुम्हारे इम्तिहानात हो जाएं, फिर तुम्हें किसी और अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा देंगे। अब तुम आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होता। नहीं पापा, मैं उस स्कूल में इम्तिहानात नहीं दूंगा, हारिस ने फिर से कहा। अच्छा बेटा, अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मेरा प्यारा बेटा, चलो जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। जाहिद साहब के बोलने से पहले ही एमन यानी हारिस की माँ ने जल्दी से हारिस को गुड नाइट कहा और उसके साथ ही लेट गई और हारिस के बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ ही देर के बाद हारिस नींद की वादियों में खो गया और अपने वालिदैन को गहरी सोचों में छोड़ दिया। मैंने सोचा है कि अब हारिस को इस स्कूल से हटा लेना चाहिए। एमन बेगम ने जाहिद साहब से कहा। बेगम, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, बच्चे की बातों में आ रही हो तुम। वैसे ही उसे कोई डरावना ख्वाब आया होगा और तुम उसे स्कूल से हटाना चाहती हो। जाहिद साहब सख्त अल्फाज में बोले तो कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर जाहिद साहब ही नरम लहजे में बेगम को समझाने लगे।
میں جانتا ہوں کہ اسکول کا باغ بہت عجیب و غریب اور خطرناک قسم کا ہے، لیکن ٹیچرز نے ان باغ میں باڑ لگوا دی ہے اور بچوں کو سخت تلقین کی ہے کہ اس باغ کی طرف نہ جائیں، وہاں اب کوئی بھی بچہ نہیں جاتا۔ اور ویسے بھی ہمارا حارث تو بہت سمجھدار ہے، وہ جب ہم لوگوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تو پھر اپنے اساتذہ کی بات کیسے رد کرے گا؟ وہ سمجھدار ہے، اور اس سے زیادہ تو تم سمجھدار ہو، اور یہ اس کا اسکول میں آخری سال ہے، بس 1 ماہ کی تو بات ہے، امتحانات کے بعد ہم اسے کسی اور اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ زاہد صاحب کے نرم لہجے میں سمجھائی گئی بات ایمن کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، یا جیسا آپ مناسب سمجھیں، ایمن بیگم نے زاہد صاحب سے کہا۔ اچھا اب تم آرام سے سو جاؤ، میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے، صبح میٹنگ بھی ہے، زاہد صاحب نے بیگم سے کہا۔ روٹین کے مطابق ایمن بیگم ناشتہ بنا رہی تھی کہ حارث اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا ہوا؟ ایمن بیگم نے حارث کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ممی، میں اسکول نہیں جاؤں گا، آپ کو پتا ہے ممی، میں نے رات کو خواب میں اسکول کا وہ ڈرانا بھیانک باغ دیکھا تھا اور آواز بھی آ رہی تھی۔ حارث میرے پاس آؤ، تم آتے کیوں نہیں حارث؟ حارث نے ایمن بیگم سے کہا۔ حارث کی بات سن کر ایمن بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ اچھا بیٹا تم ناشتہ کرو پہلے، تمہیں پتا ہے نا تمہارے پاپا بہت غصہ کر رہے ہیں، حارث کا آخری سال ہے، سال ضائع ہو جائے گا۔ بیٹا تم ہمت کرو اور اس باغ کے پاس بالکل بھی مت جانا، کہیں آس پاس کھیلنا بھی مت، بس اسکول جاؤ، کلاس میں بیٹھو اور وہیں سے واپس گھر آ جاؤ، اوکے بیٹا؟ اور اگر تمہارے پاپا ابھی آ گئے تو میں تمہیں بہت ڈانٹیں گے۔ اب جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، وین بھی آنے والی ہوگی نا، چلو شاباش۔ اوکے ٹھیک ہے مما، میں یونیفارم چینج کر کے آتا ہوں، اتنے میں آپ آملیٹ اور ڈبل روٹی فرائی کریں، اور مما چائے بھی بنانا۔ حارث ایمن بیگم کو کہتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا اور ایمن بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ جب حارث اسکول گیا تو تفریح کے وقت وہ سب بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا باغ کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک پیچھے سے اس کی ٹیچر نے اسے دیکھ لیا اور باغ میں جانے سے بچا لیا۔ بیٹا میں نے سب بچوں کو سمجھایا تھا کہ اس باغ کے قریب کوئی بھی نہ جائے، تو پھر یہ کیا ہے حارث؟ بیٹا تم تو سب بچوں سے ہوشیار اور سمجھدار بھی ہو، تو پھر کیوں جا رہے تھے وہاں؟ ٹیچر نے حارث سے کہا تو حارث شرمندہ سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری سر، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ حارث نے شرمندگی سے سر جھکایا تو ٹیچر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور آئندہ کے لیے ہدایت کی کہ آئندہ مت جانا۔ اوکے سر۔ حارث یہ کہتے ہوئے دوبارہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گیا۔ گھر آ کر حارث کھانا کھا کر گیم کھیلنے لگا۔ حارث کو ٹھیک دیکھ کر ایمن بیگم کو اطمینان ہوا اور پھر سارا دن تو خیر خیریت سے ہی گزر گیا۔ حارث میرے پاس آؤ نا، تم آتے کیوں نہیں؟ حارث آؤ نا۔ آواز کے ساتھ حارث کو کوئی سایہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ حارث کی آنکھ کھلی تو پھر رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو اس کی ممی پاپا سو رہے تھے۔ حارث نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور پانی پی کر پھر سو گیا اور معمول کے مطابق صبح پھر سے اسکول چلا گیا۔ اس دن اس کی کلاس کی ٹیچر نے چھٹی کر لی اور وہ پھر دوسرے بچوں کی طرح اسکول کے صحن میں کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے وہ باغ کی باڑ کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک اسے باغ میں برگد کے پیڑ کے نیچے ایک چمکتا ہوا ہیرا دکھائی دیا۔ اس نے دوسرے بچوں کی طرف دیکھا، سب بچے اپنے کھیلوں میں مگن تھے۔ حارث نے چپکے سے باڑ پھلانگی اور باغ میں برگد کے گھنے پیڑ کے نیچے سے ہیرا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہیرے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہیرے کو بہت غور سے دیکھا۔ ہیرا رنگ بدل رہا تھا۔ اس نے ہیرے کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ کو اور آگے بڑھایا تو اس کے اچانک چکر سا آ گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری طرف جب حارث چھٹی کے بعد اسکول سے گھر نہیں آیا، کافی انتظار کے بعد زاہد صاحب اور فیضان اور محلے کے بھی کچھ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن حارث کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسکول کے چوکیدار کے ساتھ مل کر حارث کو پورے اسکول میں تلاش کیا گیا، پھر گاؤں کے سبھی گھروں سے پتہ کروایا گیا، مگر حارث کہیں نہیں ملا۔ سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہائے اللہ، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جانے کس حال میں ہوگا، جانے اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، ہائے میرے اللہ۔ ایمن بیگم روتے روتے زاہد صاحب سے کہہ رہی تھی اور زاہد صاحب انہیں صرف تسلیاں دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کرتے بھی تو کیا، کیونکہ حارث کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔
سارے رشتہ داروں کے گھر بھی پتہ کروایا مگر حارث وہاں نہیں تھا۔ زاہد صاحب آپ تنویر کے گھر بھی پتہ کروائیں، کیا پتہ وہ اس کی گاڑی میں کہیں چلا گیا۔ تنویر جو کہ زاہد صاحب کا خالازاد تھا اور ان لوگوں کے گھر بہت آتا جاتا تھا اور حارث کے ساتھ اس کا دوستانہ بھی تھا۔ تنویر جو کہ بس ڈرائیور تھا وہ بھی ہنسی خوشی حارث کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اور خوب سیر بھی کرواتا۔ لیکن جب فیضان تنویر کے گھر سے ناکام لوٹا تو گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ایمن بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا، لوگ انہیں تسلیاں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ جب حارث کے بارے میں کہیں سے بھی معلوم نہ ہو سکا تو گاؤں والوں نے اچانک مشورہ دیا کہ حارث کو اسکول کے ملکہ باغ میں بھی دیکھنا چاہیے۔ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور کئی لوگ اس ویران باغ کی طرف گئے۔ باغ میں سب نے ادھر ادھر حارث کو تلاش کیا، پھر اچانک برگد کے پیڑ کے نیچے حارث کو بے ہوش حالت میں پایا۔ زاہد صاحب اسے لے کر گھر آ گئے۔ حارث کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی اور ایمن بیگم تو جیسے پھر سے جی اٹھی، لیکن سب کو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ حارث باغ میں گیا ہی کیوں۔ وہ سب جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کیوں گیا، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ بے ہوش کیوں ہوا۔ باغ میں جانے سے اسے سب نے ہی بہت منع کیا تھا، پھر وہ وہاں کیوں گیا؟ حارث کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ مکمل ہوش میں آ چکا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ تسلی بخش کوئی جواب نہ دے سکا اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ سب کو گھورنے لگا۔ جلدی سے زاہد صاحب گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ امام صاحب نے زاہد جب حارث کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، اس بچے پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے آیت قرآنی پڑھ کر حارث پر دم کیا تو حارث کی حالت سدھرنے لگی اور پھر اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا، مگر کبھی کبھی اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنا دیوار سے سر ٹکرانے لگتا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگتا۔ پھر بھی پہلے سے بہتر تھا۔ اس کے گھر والے یہی غنیمت سمجھتے تھے کہ ہمارا حارث بچ گیا ہے اور پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس دن کے بعد زاہد صاحب اور ایمن بیگم نے اسے کبھی اسکول جانے نہیں دیا۔ وہ گھر میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور اسی کو زیادہ ٹائم دیتے تھے اور حارث بھی بہت خوش تھا۔ لیکن اب حارث بہت زیادہ ضدی ہو گیا تھا، بات بات پر ضد کرنا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن گلی کے بچے اس کے گھر کھیلنے آئے تو ایک بچے کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گیند تھی۔ حارث ضد کرنے لگا کہ مجھے یہی گیند لینی ہے، مگر وہ بھی تو بچہ تھا، وہ بھی ضدی تھا، اس نے حارث کو گیند نہیں دی۔ زاہد صاحب نے بھی اس بچے کو کہا کہ گیند کے پیسے لے لو اور یہ گیند حارث کو دے دو، مگر وہ نہیں مانا۔ حارث نے جھپٹ کر زبردستی گیند اس بچے سے لے لی تو بچے نے حارث کو ایک تھپڑ مارا تو حارث کو پھر سے دورہ پڑ گیا اور وہ دیوار پر زور زور سے سر مارنے لگا اور اس کو سانس بھی رک رک کر آنے لگی۔ سارے بچے جو حارث کے گھر کھیلنے کے لیے آئے تھے سب ڈر کر بھاگ گئے اور زاہد صاحب بھی گھبرا گئے اور پریشانی میں جلدی سے امام صاحب کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ اتنے میں حارث نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا، تمام چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ فیضان اور ایمان اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ اتنی دیر میں زاہد صاحب امام صاحب کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے اور پھر امام صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا تو وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ بعد میں جب حارث بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس نے اس واقعے سے متعلق پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ حارث کو کئی عاملوں کے پاس لے جایا گیا مگر اسے مکمل آرام نہیں آیا۔ پھر یکایک اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا گیا مگر وہ خاموش طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ کئی دن تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اچانک ایک دن تنویر حارث کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو حارث تنویر کے ساتھ کھیلتا رہا اور پھر واپسی پر تنویر کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ تنویر نے منع کیا کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے مگر حارث نے بہت ضد کی۔ تنویر کو بہت ضروری کام سے جانا تھا۔ پھر حارث اندر روم میں گیا تو تنویر چپکے سے نکل گیا اور تنویر جب گاڑی لے کر روڈ پر آیا تو اس نے اچانک بس کی چھت سے کوئی چیز گرتے ہوئے دیکھی۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی کپڑا وغیرہ گرا ہے۔ تنویر بس روک کر جب اترا تو یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا کہ وہ گرنے والی چیز کوئی کپڑا نہیں بلکہ حارث تھا۔ حارث زمین پر اس طرح گرا ہوا تھا جیسے سجدے میں ہو۔ حارث کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ جب تنویر نے حارث کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ایمن بیگم سے کہا تھا کہ بھابھی میں اب چلتا ہوں، حارث آ گیا تو وہ ساتھ جانے کی ضد کرے گا اور مجھے کسی ضروری کام سے ذرا جلدی جانا ہے۔ تو دروازے کی اوٹ سے حارث نے تنویر کی بات سن لی تھی
اور تنویر سے آنکھ بچاکر جلدی سے بس کی چھت پر چڑھ گیا تھا، اور اب حارث سجدے کی حالت میں بیچ سڑک پر پڑا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ روتا بلکتا تنویر جب حارث کی لاش لے کر اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گاؤں کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ نہ جانے وہ معصوم کتنے سپنے لے کر آنکھوں میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس واقعے کو محض حادثہ ہی سمجھا جاتا، مگر جب حارث کو دفنانے سے پہلے غسل دیا گیا تو ایک بہت بڑے پنجے کا نشان اس کی پیٹھ پر موجود تھا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیلا ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حارث کو یقیناً اسی آسیب نے مارا ہے جو اس سے پہلے بھی ستا رہا تھا۔ اس حادثے کے بہت عرصے تک ہر آنکھ اشک بار رہی، اس معصوم حارث کی یاد دلاتی رہی سب کو۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو بھول جایا جاتا، مگر پھر یہ ہوا کہ حارث کی روح اکثر اپنے گھر میں گھومتی نظر آتی۔ حارث کی جب پہلی برسی تھی تو گاؤں کی کافی خواتین ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک حارث کے کمرے سے ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ پھر وہ چیخ رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی۔ ہر فرد سہم چکا تھا۔ اس کے بعد ہر برسی والے دن حارث کی روح کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا دیکھا جانے لگا۔ حارث کی روح واضح نظر آتی تھی۔ اس کی سسکیاں لوگوں کو دہلا کر رکھ دیتی تھی۔ ایک صبح جب فیضان اور زاہد صاحب گھر سے باہر نکلنے والے تھے تو ایمن بیگم روٹیاں پکا رہی تھیں۔ سب نے حارث کی روح کو کمرے سے نکل کر ان کی طرف آتے دیکھا۔ اس کی سسکیاں ان کا سینہ چھلنی کرنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک سسکتا رہا، پھر حارث کی روح نے سب کو خدا حافظ کہا اور غائب ہو گئی، شاید پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ آج حارث کو دنیا چھوڑے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں۔ ایمن بیگم اور زاہد صاحب جب بھی کبھی اکیلے ہوتے ہیں تو حارث کو بہت یاد کرتے ہیں اور خوب پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اسے پہلے ہی اس اسکول سے ہٹا لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔